जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, तो एक वकील होने के नाते से जो है कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी रहे और आप लोगों के साथ अपने जो लीगल व्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, अरसा तकरीबन कोई 30 साल होने वाले हैं। पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस की है और अब गुज़श्ता 14-15 सालों से यूके के अंदर एज अ सलिसिटर काम कर रहा हूँ। 9 मई को जब ये सारा मामला हुआ था तो उस वक्त भी मैंने एक छोटा सा वीलॉग किया था और उसमें अगर आप मेरी वॉल पे जाएं तो वो वहां पे मौजूद है। तो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, उस वक्त अभी गिरफ्तारी हुई थी और जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं उन्होंने जो है वो उसके ऊपर नोटिस लिया था और फैसला जो है वो महफूज किया था। तो मैंने उसके ऊपर जो बात अपनी लीगल, देखिए एक बात ज़हन में रखें कि हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। हम क्योंकि कानून के प्रैक्टिस करते हैं तो कानून की बात करते हैं कि कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। तो मैंने कल भी ये बात की थी, उस दिन भी ये बात की थी कि ये गिरफ्तारी जो है ये गैर कानूनी है। जब एक आदमी कोर्ट के, और इसके ऊपर बहुत सारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो मामलात हैं वो फैसले जो हैं वो मौजूद हैं कि जब एक शख्स अहाता कोर्ट में होता है, कोर्ट के अंदर आता है, तो वो अपने आप को लॉ के अंदर सरेंडर कर देता है। अब अगर आप उसको अदालतों से ही गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे तो फिर ये वैसे जो लॉ है उसकी जो है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको तय कर चुकी है कि ये गैर कानूनी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये उस दिन भी मेरी राय थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने एक तो कहा कि मैं तौहीन अदालत के नोटिस जारी करता हूं और फिर कहा कि ये जो गिरफ्तारी है ये जो है वो कानूनी है। तो वो एक वकील होने के नाते मेरी समझ से वो बाहर थी। और मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई, देखे ये ऐसा नहीं होता कि जजेस किसी की हामी कर रहे, मुखालफत कर रहे होते हैं या किसी की हमायत कर रहे होते हैं। जजेस सिर्फ लॉ को देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अब हमारा तो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लॉ की बात कर रहे हैं, आपके सामने लॉ को पेश कर रहे हैं कि ये लॉ ये क्या कहता है। अब लॉ ये कहता है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने और कोई रास्ता नहीं था। अब क्योंकि हमने अतर मिनल्ला साहब के साथ भी प्रैक्टिस की है पिंडी बार के अंदर, इस्लामाबाद बार के अंदर, तो उनका तो इसके ऊपर बड़ा वाजे, आपको याद होगा अगर कि जब वकाला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो कुछ मसाइल क्रिएट हुए थे तो अतर मिनल्ला साहब और उनकी कोर्ट जो है उन्होंने कितने स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उसके ऊपर लिया था कि हाई कोर्ट के हाथ के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक लॉ की बात थी। इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको किसी को अपने खिलाफ या हक में नहीं, ये एक लॉ की जो है वो बात है। तो जैसे अब ये से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खान साहब जो है वो कल हाई कोर्ट में हाजिर हों, तो ये एक बिल्कुल राइट थिंग है। अब देखिए जो अब इमरान खान के वकाला हैं, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए एक तरीकाकार होता है। अब नैब जो है उसके लॉ में ये लिखा हुआ है ना, देखिए कॉल अप नोटिस हैं। अब उनके वकाला जो है वो कॉल अप नोटिस जो हैं उनको जो है वो भी चैलेंज कर सकते हैं। जो 1 मई को छुट्टी वाले दिन जो वारंट इशू हुए थे उसको चैलेंज किया जा सकता है कानून के, यानी कानूनी रास्ता अगर इख्तियार किया जाए तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। और दूसरा जिस तरह से मैंने कहा है कि देखिए सियासतदान जो है वो जाते हैं। अब जरदारी साहब ने जो है वो 11 साल जो है वो जेल काटी थी। मियां नवाज शरीफ साहब के वो लम्हे हमें भूलते नहीं है जब जनरल महमूद जो है उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है वो गिरफ्तार किया था। इसी तरीके से और बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो उन्होंने किया है। लेकिन हर सूरत हाल के अंदर हमें लॉ को देखना है। एक वकील होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जनाब जो हुकूमत के जो मशीरान हैं, खास तौर पर ये बहुत सारे लोग जो है, अभी देखें सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको बुलाया है तो एक हमारी मोहतरमा जो है वहां पे जो वजीर इत्तलात भी हैं वो आई और उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दी और उसमें जो धमकी अमेज जो लहजे इस्तेमाल किया गया उसकी मजम्मत होनी चाहिए
کیوں کہ یہ قانون کی بات ہے. اب ان محترمہ کو قانون تو کچھ آتا نہیں ہے اور آ کے تو وہ شروع ہو جاتی ہیں جناب ہر بندے کے اوپر. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ سنجیدہ لوگ، اس کے اوپر میں نے بہت سارے ویلاگ بھی کیے ہیں، آپ میری پوسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو سیریس جو پروفیشنل وکلا ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کام ہی وکالت کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ ہائر کرے اور ان کی جو پروفیشنل ایڈوائز ہو اس کے اوپر عمل کرے. اب دیکھیں عطا تارڑ، وہ بھی کالا کوٹ پہن کے وکیل، صرف ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہوتا، پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ ہی وکیل بنا پھرتا ہے. تو اب اگر آپ مریم اورنگزیب، عطا تارڑ اور ان جیسے لوگوں کی آپ ایڈوائس پہ چلیں گے تو آپ کو قانونی جو محاذ ہیں اس کے اوپر آپ کو شکست ہوگی. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے وہ بلیم دیتے ہیں کورٹس کو. آپ کو اب مجھے یہ بتائیں، سمپل مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے وارنٹ تھے، آپ کے پاس جو 1 مئی چھٹی والے دن ہوئے تھے، تو آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر جہاں بائیو میٹرکس کر رہے ہیں وہاں سے بندہ اٹھا لیں؟ بھائی ہائی کورٹ سے باہر سے لے لیتے ہیں آپ. آج جو ساری سپریم کورٹ میں بات ہوئی وہ یہی بات ہوئی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر سے جو اریسٹ ہوا ہے وہ غیر قانونی. اب یہ سوال جو ہے، جو سینئر لیڈرشپ ہے جو اس وقت حکومت کے اندر پی ڈی ایم اور دوسرے ہیں، ان کو اپنی قانونی جو سو کال ٹیم ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں کیا مشورہ دیا، یا کس نے یہ ان کو مشورہ دیا تھا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک آپ غیر آئینی غیر قانونی کام کرتے ہیں، اور پھر جب سپریم کورٹ یا کوئی اور کورٹ جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دیتی ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو میری جو ہے وہ حکومت وقت سے اور تمام کنسرن اداروں سے، دیکھیں ہمارا ملک ہے، بد امنی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اوورسیز جو پاکستانی ہے ان کو یہاں بیٹھ کے، یعنی کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ موڈیز یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوتی، پیسے نہیں ملتے تو پاکستان کوڈ ڈیفالٹ. موڈیز یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہے. اور آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے اوپر 17 مئی تک تو آپ پاکستان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے ان کے ایجنڈے کے اوپر. اور آپ جو کچھ یہ 9 مئی سے آج تک جو ہو رہا ہے 2-3 دنوں کے اندر، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے میں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ سارا انٹرنیٹ، سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ بند کر دیں آپ سے؟ اس طرح کے وولٹائل اکنامک سچویشن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کتنا معاشی نقصان ہوا ہے. آپ ذرا ان تاجروں سے جا کے پوچھیں، یہ جو نیٹ ورک والی کمپنیز ہیں ان کو پوچھیں کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا نقصان کر دیا آپ لوگوں نے صرف غلط ایڈوائس کے اوپر. تو صرف میری درخواست یہ ہے کہ قانون کو قانون رہنے دیا کریں، عدالتوں کو فیصلے کرنے دیں. میری خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ عدالتوں کے اوپر اعتماد کریں، عدالتوں کو کام کرنے دیں. جہاں غلط جو ہے کوئی کام ہوگا تو اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس آگے فورم موجود ہوتے ہیں، آپ جائیں وہاں پہ کریں. اب دیکھیں کہ جس بندے نے، میں سمجھتا ہوں، پھر مجھے سمجھ ایز اے وکیل، میں نے کہا میں 30 سال کی میری پریکٹس ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے رونا آتا ہے کہ جس بندے نے یہ وارنٹ سائن کیے ہیں وہ پھر جناب عمرے پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے جو ہے وہ کیے جناب وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے آپ نے 1 مئی سے لے کے 8-9 تاریخ تک آپ کے پاس کتنے مواقع تھے آپ نے جو ہے وہ اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرا سکتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب تو آپ نے موقع دے دیا. اب اس کال اپ نوٹس کو اور ان وارنٹ کو اگر آپ جاری کریں گے تو ایک وکیل ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کال اپ نوٹس اور یہ جو وارنٹ ایشو ہوئے ہیں یہ بھی کالعدم قرار ہو جائیں گے، اور پھر یہ عدالتوں کے اوپر ہو جائیں گے کہ ہاں جی یہ جناب کوئی لاڈلا ہے تو کوئی کچھ ہے کوئی. بھائی آپ اپنا جو لیگل وے ہے اس کو تو صحیح استعمال کریں. جب آپ
وہ ہمارے ایک کولیگ ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ پنڈی میں پریکٹس کیا عرفان قادر صاحب کو، ان کی جو لیگل اسٹرینتھ ہے وہ سے میں بخوبی واقف ہوں. یعنی آپ تارٹ سے آپ مشورے کریں گے، آپ مریم اورنگزیب جو ہے اس سے آپ مشورے لیں گے، تو پھر اسی طریقے سے معاملات جو ہے وہ ہوں گے. تو میری پھر ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ دیکھ لیں میرا 9 مئی کا جو ویلاگ ہے، میں نے اسی وقت جب یہ ابھی ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اس کو جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ قلعدم قرار دے دیں گے. لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا کیوں نہیں ہوا. اچھا، اس میں اب دوسری ایک بات ہے، کیونکہ وکیل ہونے کے ساتھ سے آپ سے صرف قانون کی بات کر رہا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ڈسکلیمر ہے کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جیسے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ کل ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوں. اب وہ ہائی کورٹ کے اندر کیس کون سنے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ہائی کورٹ کے، وہ تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ جی کاروائی جو ہے وہ قانونی ہے. ایک وکیل ہونے کے ناطے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. کیوں کہ دیکھیں اس کی مثال اب دیکھ لیں، ابھی جیسے یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا جناب، جس کی بڑی بحث ہے جناب کہ 4-3 کا ہے، 3-2 کا ہے. اس میں سے اطہر منیلا اور دوسرے ججز جو ہیں وہ کیوں علیحدہ ہو گئے تھے بینچ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیونکہ آلریڈی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. اب ہائی کورٹ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ آلریڈی ڈسکلوز کر چکے ہیں، لہٰذا قانونی طور پر میں یہ سمجھتا کہ وکیل ہونے کے ناطے میری درخواست ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیف جسٹس صاحب کو اب یہ کیس نہیں سننا چاہیے. اور جو عمران خان صاحب ہیں، جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے اس کو مانے، اور اگر فیصلہ آپ کے خلاف جاتا ہے تو جو آپ کے پاس فورمز موجود، نیکسٹ فورم ہوتے ہیں، ان کو آپ استعمال کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ جناب آپ جو ہیں آپ بھی تحمل کریں. یہ دیکھیں ملک ہمارا ہے، ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، ملک ہے تو سب کچھ ہے. اور حکومت سے بھی یہ ہے، یہ جو ابھی پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے جو صحافیوں کو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ جسموں کو جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار قید کر دیں گے اور زبانوں کو تالے مروا دیں گے تو پھر بات کون کرے گا؟ یہ جو اب آپ نے ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو آپ نے جو ہے بیہائنڈ بار کر دیا ہے، تو پھر آپ جو کارکنان ہوتے ہیں وہ موب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور موب کو کون کنٹرول کرے گا؟ تو میری حکومت وقت سے کو مشورہ ہے، یعنی یہ میری ایڈوائز ہے ان کو کہ جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، حالانکہ یہ دیکھیں نا، ہم کیونکہ پاکستان میں بھی پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پولیس جب FIR درج کرتی ہے تو کس طرح سے اس میں نام جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے یہ وہاں موجود نہیں تھی، نہیں کچھ نہیں تھا ایسا. یعنی یہ کیسز جو ہیں یہ کورٹ کے اندر جو ہیں وہ رن کرنے کے قابل نہیں ہے. میں اپنی قانونی رائے میری اس میں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماحول کو سب لوگوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا چاہیے، اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پر جو ہے رہا کیا جائے، اور سارے جو ہیں وہ سب کی، دیکھیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کریں، کیونکہ یہ ملک کی بقا کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے، جو ہمارے معاشی حالات چل رہے ہیں، خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر گئے تو یقین جانے گا کہ بہت برے حالات ہوں گے. ایک عام آدمی کا سوچے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات ہوں گے. تو اس لیے میں نے، کیونکہ جب فارغ ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ لوگوں سے انٹریکشن کی تھی، آج بھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں انٹریکشن کر دوں، اور جو میری قانونی اوپینین ہے، جو میری لیگل اوپینین ہے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے لیے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، پاکستان کی سوچیں، پاکستانی بن کے سوچیں. اللہ حافظ.